ये दोनों जहान रोते हैं, अरे यतीम इमामे ज़मान होते हैं। हाय हसन अस्करी मौला, हाय हसन अस्करी मौला, हाय हसन अस्करी मौला, हाय हसन अस्करी मौला, आई बिन ज़हरा अस्करी मौला। बस ज़ाहिर ग्रामी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कई वाक़यात पर ऐसे पेश आए कि जहां मसलन अगर कल हो सका तो अर्ज करूंगा, इसहाक़ कंदी ने जहां तज़ादुल कुरान पे किताब लिखी कि कुरान में क्या क्या मुतज़ाद है, और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने फज़ाइल का इज़हार फरमाया और साबित किया कि कोई तज़ाद नहीं। और फिर कभी वो शख्स के जो ईसाई राहिब था दुआ करता था और बारिश हो जाती थी, और फिर इमाम ने साबित किया कि बारिश होती है उस नबी खुदा की हड्डी की वजह से जो उसके हाथ में। ये सारे वाकयात आपने सुन रखे। तो कहने का मकसद है कि जब इतने फजाइल का इजहार होता रहा कमालात का, तो बस 28 बरस के सिन्ही में मोहतमद अब्बासी ने एक दिन तय कर लिया कि वो वही हरबा इख्तियार करेगा जो उसके आबा और अजदाद ने इख्तियार किया था। जहर आलू ताम वो तैयार करवा के उसने अपने खादिम के साथ भेजा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। एक हदीस है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भी, बाकी और भी कुछ आइम्मा से, कि हम गिरोह आइम्मा अपनी मौत को खुद इख्तियार करते हैं। हुक्म खुदा, कोई इमाम को मजबूर नहीं कर सकता। देखिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मजलूम जरूर हैं लेकिन मजबूर नहीं थे। बेशक सज्जाद असीर जौर हुए, ये शेर मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, इसमें बड़ा मारिफ है। सज्जाद असीर जौर हुए, अफसोस किसी ने ये ना कहा, भाई सज्जाद असीर जौर हुए, अफसोस किसी ने ये ना कहा कि पांव सुतून काबा है, जंजीर किसे पहनाते हो। क्या बात है, पांव सुतून काबा है, जंजीर किसे पहनाते हो। भाई वाह वाह वाह, मिसरा है। जज़ाकल्लाह, उससे जमात आपकी माशाअल्लाह, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। ये पांव सुतून काबा है, जंजीर किसे पहनाते हो। तो आइम्मा अलैहिस्सलाम वो अमर इमामत पर मसलहत परवरदिगार, जिसने कि अल्लाह ने सबब और मुसब्बब की दुनिया खल्क की है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो मुअजिज़े के जरिए से सभी को मुसलमान बना देता, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। फिर तो जालिम का जुल्म भी सामने आया इस दुनिया में। आज दुनिया मज़राउल आखिरत है, दुनिया में आखिरत के लिए उसने खेती रखा है। जो यहाँ बोगे वो वहां काटोगे। तो बहरहाल आइम्मा अलैहिस्सलाम अपनी मौत को खुद इख्तियार करते हैं हुक्म खुदा से। अपने खादिम के जरिए से जब उसने मोहतमद अब्बासी ने इमाम तक ये खाना पहुंचाया तो उस नौकर ने कहा कि ये ताम है जो सरकार ने खास आपके लिए तैयार करवाया है और उसे आपने मेरे सामने खाना है। और मौला ने फरमाया कि जब मेरे लिए ही तैयार किया गया तो मैं हुक्म खुदा से खाऊंगा इसे। फकत 28 बरस का सिन था मेरे मौला का। आज शबीह ताबूत की आप वर्चुअल ज़ियारत भी करेंगे। मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस इतबार से भी मजलूम है कि करबला मौला जब मोमिनीन जाते हैं, मौला ने इस फकीर को भी करबला इतनी बार बुलाया और इस आदत अता की कि मैं अब काउंटिंग भूल चुका हूं कि मैं कितनी मरतबा पहुंचा हूं करबला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। तो इस गरीब के लिए भी दुआ करिएगा इंशाअल्लाह, सब मोमिनीन के लिए इंशाअल्लाह अल अजीज। एक मिलके यहाँ पर जरूर एक सलवात भेजिएगा इस बार। पेंडेमिक की वजह से बहरहाल अरबईन इस बार बहुत बरसों बरस बाद मिस हुआ, लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जल्द बुलाए फिर से। मौला इस इतबार से भी मजलूम है कि जब हम वहां जाते भी हैं तो पहले तो ये होता था कि सामर्रा की ज़ियारत बाज मरतबा नहीं हो पाती थी हालात की वजह से, और आज जब हो भी पाती है तब फकत सुबह को जाते हैं, दोपहर तक रहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो बड़ी मुख्तसर ज़ियारत हो पाती है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की। तो बहरहाल मौला हम आपको यहीं से हजारों किलोमीटर दूर है मोमिनीन, लेकिन उनके दिल इस वक्त सामर्रा में है, मैं यकीन रखता हूँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपको पुरसा पेश करते हैं, आपकी यतीमी की रात आ गई है। मौला फकत
قتلت الحسین وصحابی میرے مولا محمد سبحانہ تو صحیح ابن بابا کا انہیں کے صدقے میں بس بلا لیجیے ہمیں. اللہ اکبر. مولا فقط 4 برس کے تھے کہ یتیم ہوئے. اللہ اکبر. کوئی یتیمہ یاد آئی کربلا میں جو 4 برس اللہ اکبر. جیسے سکینہ یتیم ہوئی نا ویسے کوئی یتیم نہیں ہوا. لا یوم عبداللہ. کسی امام کی تاریخ میں نہیں, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, چاہے کتنی ہی مظلومانہ شہادت ہو, لیکن ان کے بعد کسی امام کی تاریخ میں نہیں کہ ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے ہوں. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا. لعنت ہو ان سب ظالموں پر. یہ وہ بچی تھی کہ جو باپ کے زلجنا سے لپٹی ہوئی تھی. اے میرے بابا کے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اور حسین اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا کہ شاید تمہارے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لاؤں. بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گیا تھا بابا, اب پانی کی پیاس ختم ہو گئی, اب آپ رہیں بابا. حضرت امیر انیس چند مصرے ایسے لکھے مار کے تلارا, کیا کہے انسان. کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. جب حسین جا رہے تھے نا, اور کل چونکہ الوداعی مجلس انشاءاللہ میں رخصت امام کا ذکر ضرور کروں گا. بی بی کا حکم ہے, بی بی نے علامہ مجلسی کو حکم دیا تھا کہ تو کوئی اور مصائب پڑھ یا نہ پڑھ, لیکن رخصت حسین کے مصائب ضرور. وہ کل انشاءاللہ رخصت کے مصائب بھی ہوں گے اور بیبیوں کی پھر مدینہ منورہ آمد. تو بس آج تو صرف اتنا ہی کہ میر انیس لکھتے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے, اور پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ بس میں طفلی میں کیا وہ وعدہ نبھانا ہے. تو جب جانے لگے نا اب عبداللہ علیہ السلام, تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر ننھی سکینہ واپس آئی اور آ کر کہا تھا کہ بابا آپ تشریف لے جائیے, لیکن ایک بار اب میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. کسی باپ نے خود اپنے بچے کے سر یتیم کی طرح ہاتھ نہیں رکھا سوائے حسین ابن علی. جب حسین کا زلجنا واپس پلٹا, دیکھیں جب حسین جا رہے تھے سب سے آخر میں سکینہ ودا ہوئی, اور جب زلجنا خالی واپس آیا تو سب سے پہلے یہ 4 برس کی بچی بات آئی اور آ کر کا یا جواد دو سوکیا ابھی ہم کو اتنا بتا میرے بابا کو, کیا پانی تھوڑا سا دے دیا یا پیاسا دیوا کر دیا. سوکیا ابھی ہم کو تلاش. حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, مولا آپ کے سر پر یتیم کی خاک آ رہی ہے, ہمارا پرزہ قبول کر رہا ہے. آپ کے بابا رخصت ہو رہے ہیں مولا, آج وقت آپ یتیم نہیں ہو رہے, ہم اور آپ ہم سب مل کر یتیم ہو رہے ہیں, مومنین یتیم ہو رہے ہیں. حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, بس زہر آلود کھانا آیا, امام نے تناول فرمایا, جس اقدس پر زہر کا اثر شروع ہوا. امام عسکری عادت بگڑنے لگی, حکومت کو اطلاع ہوئی تو مکر سے کام لیتے ہوئے تیمار داری کا انتظام کیا اور سرکاری طبیب معین کیے تاکہ زہر سے مولا جانبر نہ ہونے پائے, وہ دیکھتے رہے طبیب. اور نمک خوار طبیب مسلسل یہ اعلان کرتے رہے کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا بلکہ اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے. عقید مولا کا غلام ہے, کہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا, آپ نے فرمایا مجھے زہر دے دیا گیا ہے عقید, اور میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. جب میں آب مستگی طلب کروں, ایک خاص درخت سے حاصل ہونے والا ایک پانی ہے, کہ وہ طلب کروں تو سمجھنا کہ بس میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اتنے میں مولا حسن عسکری علیہ السلام کی حالت دگرگون ہونے لگی. آپ نے فوراً پانی طلب فرمایا. عقید کہتا میں آب مستغی لے کر حاضر ہوا. مولا نے کہا نہیں, ابھی اس امر میں تھوڑی تاخیر ہے, ابھی خالص پانی لے آؤ. خالص پانی عقید نے پیش کیا. مولا نے وضو فرمایا, مصلی پر تشریف لے گئے, نماز ادا کی. میں بار بار اس نماز سے یاد کرتا ہوں اس حسین کی نماز کو, کہ جب حسین سجدے میں گئے حسین سر خود نہ اٹھا سکے تھے, موقع نیزہ پر ابا عبداللہ الحسین کا سر بلند ہوا, صدا گونج رہی تھی علاقت قتل الحسین میں کربلا.
اب تو ایک ہی دن رہ گیا عزیزوں، جتنا رو لینا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کیسے کہ خدا حافظ مولا مولا ایسا لگتا ہے. میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس الوداع کا بھی مطلب کیا ہے. الوداع ضرور کہنا چاہیے، اور الوداع کا اصل مطلب کیا ہے؟ الوداع کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مولا کو خدا حافظ کہہ دیا، نہ. الوداع کا مطلب یہ جو مولا نے توفیق گریہ عطا کی تھی ان خاص ایام عظام میں، بس اے مولا یہ رخصت ہو رہے ہیں، آپ ہی کا حکم ہے چونکہ کہ 9 ربیع الاول کو خوشی بھی مناؤ، اور چونکہ مولا کا حکم آ چکا ہے سیاہ لباس تبدیل کر لو، کل عرض کر چکا ہوں. تو بہرحال لیکن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ سر خود نہیں اٹھا سکے تھے، نو کے نیزہ پر سر بلند ہوا تھا، صدا گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز مکمل کی، بارگاہ خدا بندی میں کچھ مناجات پڑھی اور پھر بستر پر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا عقید اب وہ پانی لے آؤ. عقید نے آب مستقی دیا، لیکن مولا نے جب پینے کا ارادہ کیا تو زہر سے بدن میں ایسا راشا تھا، دست مبارک پانی نہ پی پائے مولا، بس مولا خاموش ہو گئے اور پیاسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نہ ہو فرزند حسین ابن علی ہے، تشنا لبی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت حجت کے دل پر ایک داغ بھی رہ گیا کہ میرا بابا پیاسا مار دیا گیا. عجب نہیں مولا امام زمانہ نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، اے میرے مظلوم حسین، وقت آخر نہ آپ کو پانی مل سکا نہ میرے بابا کو پانی مل سکا. عزیزوں ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی سن 260 ہجری. مولا حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، ہمارے زمانے کے امام یتیم ہو گئے. تاریخ ازا بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس خاطر سال بھر جن معصومین کی شہادت آپ مناتے ہیں وہ شہادت وہ خود شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے وارث جنہیں پرسہ دیتے ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا، 7ویں امام کی شہادت مناتے ہیں نا 25 رجب، پرسہ دیتے ہیں 8ویں امام کو، لیکن 8ویں امام بھی شہید ہو چکے ہیں. 8ویں امام کی شہادت مناتے ہیں، ابھی سفر کا مہینہ گزرا لیکن 9ویں امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے 11ویں امام وہ ہیں جن کا پرسہ اس مظلوم امام کو دینا ہے جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے. آئیے سب مل کر امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں. اے مولا حضرت حجت، اب غریبوں کا اب فقیروں کا پرسہ قبول فرمائیے گا مولا. ہم نے پہلی محرم سے فرش ادا بچھایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بھی چند دنوں پہلے ہی کی بات تھی. محرم کا چاند دیکھا تھا، حسین کا فرش ادا بچھایا تھا، کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا ماتم کیا، کبھی قاسم کی پامال لاش کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، بی بی زینب کی چنتی میں رضا کا ماتم کیا، شہزادی سکینہ کو لگنے والے تماچوں پر ماتم کیا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت آئی، درمیان میں امام زین العابدین 25 محرم الحرام شہید ہو گئے. مولا حسین کا ہم نے 10واں کیا، 20واں منایا، 30واں منایا، 40 حسینی بھی گزر گیا. 28 صفر المظفر رسول اللہ کی شہادت. مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیر باران تھا. یہ سب مصائب کرتے ہوئے آج ہم آ چکے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پرسے پر. اے امام زمانہ، آپ حجت خدا ہیں، ہمارا پرسہ قبول کیجئے. آج آپ خود یتیم ہو رہے ہیں. اور مولا زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، مجھے موقع نصیب نہ ہو سکا کہ میں کربلا میں اے میرے جد حسین آپ کے ساتھ وہاں شریک ہو جاتا. لیکن وَلَا أَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. تو اے جد مظلوم، میں صبح و شام آپ کا ماتم کروں گا، اور آنسو تمام ہو جائیں گے تو خون بہاؤ. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. میں آنکھوں سے خون بہاؤں گا، آپ کے مصائب پر گریہ بند نہ کروں گا. مولا آج آپ پر ایک تازہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، سر پر یتیمی کی خاک ہے، آپ تنہا ہے. مولا آپ کے مصائب کربلا والوں کے مصائب سے بڑے مشابہ ہیں. وہاں بھی بیٹا موجود تھا لیکن باپ کے سراہنے نہ آ سکا. یہاں بھی آپ موجود ہیں لیکن بظاہر اپنے پاپا سے نہ مل سکے.
لیکن مولا باعجاز امامت صحیح باپ کے سراہنے آئے، اور جب بابا کی شہادت ہو گئی تو آپ ہی نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کیا۔ جب ظاہری طور پر آپ کے چچا جعفر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دامن کھینچ لیا، چچا ہٹ جائیے گا، یہ معصوم کا جنازہ ہے، اسے غیر معصوم نہیں بات۔ سلام میرے بیمار ماں سید الساجدین پر، باپ کا لاشا جلدی رہتی پر پڑا ہوا، بیٹا قید ہو کر جا رہا تھا، ثانیہ زہرا فریاد کر رہی تھی، اے جد بزرگوار آپ کی نماز تو ملائکہ نے پڑھی تھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، آپ کا حسین جلتی رہتی پر پڑا ہے۔ آپ کی نواسیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں کہ شان سے رسن بستہ ہو کر مقتل سے بھی چلی کوفہ اور شام کے بازاروں کی طرف ارباب عزا۔ امام حسن، آخری جملہ کہتا ہوں بس، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شان سے اٹھا کہ شان سے اب تک اولاد رسول میں سے کسی کا جنازہ نہیں اٹھا تھا جیسے امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا۔ ساری مملکت، پورا شہر، عوام، خواص، وزراء، سفراء، علماء، فقہا، ہر طرف مجمع ہی مجمع تھا۔ ظاہری نماز جنازہ میں بھی ہزاروں کا مجمع تھا۔ جنازہ اٹھا اور مولا علی النقی علیہ السلام کے پہلو میں امام حسن عسکری کو دفن کر دیا گیا۔ بس عزادارو، ہمیشہ مصائب کا اختتام کربلا پر ہوتا ہے، آج میں حسن مجتبیٰ کی غربت پر اختتام کرنے لگا ہوں۔ عزادارو، یہ آخری حسن عسکری کا جنازہ ہے جسے عالم غربت کے باوجود باپ کا پہلو نصیب ہو گیا، مگر ہائے سلسلہ امامت کے پہلے حسن مولا حسن مجتبیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ نہ باپ کا پہلو ملا، نہ نانا کا مزار نصیب ہوا، روضہ رسول کی طرف جنازہ چلا، تیروں کی بارش تھی، 70 تیر پیوست تھے تابوت حسن مجتبیٰ میں۔ آپ نے ہر جنازہ، غریب جنازہ، امیر جنازہ بھی دیکھا ہے، لیکن کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے جو گیا ہو قبرستان تک لیکن وہاں جگہ نہ ملی ہو اور قبرستان سے واپس آ گیا، گھر میں آیا ہو، حسن کا جنازہ چلا، تیر بر سے جنازہ واپس آیا۔ بیوی زینب نے سوال کیا، بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کی کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب جنازے سے تیروں کو نکال لے، یا علی مدد کہہ کر تیروں کو نکالا۔ میں کہوں گا بی بی کربلا میں بھی حسین کا لاشا تیروں پر تھا، وہاں آپ نے تیر نہ نکالے، مدینہ میں حسن کے جنازے سے نکال لیے۔ بی بی مجھے جواب دیں گی، کربلا میں زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے، مدینہ میں جو ہاتھ کھلے تھے وہ کربلا میں